बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं अब्दुल्ला ख़ान और आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जहाँ पर भी अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, यहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात में अगर बात की जाए तो अस्पताल के जो ज़िक्र है वो सबसे पहले आते हैं। लेकिन ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि अगर सूबे के अंदर कई अस्पतालों की यहाँ पर बात करें तो कई अस्पताल जो अपग्रेड किए जा चुके हैं, कहीं पर सहूलियात का फुकदान था, उसको सहूलियात को जो है बेहतर बनाया गया है। इस वक्त मैं वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद हूँ एबटाबाद में। ये बहुत कई अर्सा पुराना अस्पताल है, लेकिन इसकी रिनोवेशन वगैरह कर दी गई है। और इस वक्त मेरे साथ DMS हैं, ख़ातून है, क्योंकि बेसिक ये है कि ये अस्पताल जो है बच्चों और ख़वातीन के लिए बनाया गया था। यहाँ पर ख़ातून का होना एक बहुत बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, क्योंकि ख़ातून को अपना तमाम दर्द जो है वो सुना सकती है। मेरी मुराद जो है डॉक्टर इरम सिद्दीकी साहिबा से है। हम इनसे मज़ीद सवालात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, कोई तल्ख़ भी होंगी, कोई गपशप भी होगी। अब मेरे साथ रहिएगा। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में टाइम दिया। मैडम, अस्पताल के अंदर आपके पास रोज़ाना कितने बच्चे और ख़वातीन आती हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौका फ़राहम किया कि आवाम तक वो सारे, क्योंकि एक तरफ से पर्सपेक्टिव आवाम के अंदर जो बिल्ड है बाज़ दफ़ा वो सही होता है, बाज़ दफ़ा वो परसेप्शन बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि उसको हम क्लैरिफाई कर सकें। सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि कितने लोग आते हैं, तो तकरीबन एक एवरेज जो हमारे पास औसत नंबर में आपको अगर बताऊं तो हमारे पास डेली बेसिस पे 600 के करीब बच्चे जो हैं वो सेहत की सहूलियात हासिल करने के लिए लाते हैं हमारे पीड्स के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो तकरीबन 250 एक एवरेज है, 250 से 300 के दरमियान हम रहते हैं ख़वातीन के हवाले से। और ये एबटाबाद का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे पूरे हज़ारा डिवीज़न से हमारे पास बहुत ख़वातीन भी और बच्चे भी आते हैं सेहत और इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए। मैडम, ये अस्पताल जब बनाया गया था उस टाइम मरीज़ों की तादाद जो है इंतहाई कम हुआ करती थी, क्योंकि अब 2026 है और मरीज़ों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। इस हवाले से आपके अस्पताल के लिए कितने बेड्स यहाँ पर मौजूद है, अमला कितना मौजूद है, क्या इंतजाम, इस हवाले से बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 126 बेड कैपेसिटी है जो इस वक्त अस्पताल के अंदर है। ये बात बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली आपने सही बताई है कि ये 1952 में बनने वाला अस्पताल था। उस वक्त की आबादी अगर आप देखें और आज की आबादी देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान एक आबादी के बूम से गुज़र रहा है, उस हवाले से ये अंग्रेज़ के दौर की बनाई हुई बिल्डिंग थी और उसमें हम लोग मतलब वो कर रहे हैं, इस वक्त अस्पताल रन हो रहा है। तो अगर मैं अस्पताल की कैपेसिटी के हवाले से बात करूँ तो ये इस दौर में बड़ी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आबादी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, कुछ और प्राइवेट सेटअप कह लें आप, इस तरह यूथ टीचिंग हॉस्पिटल और बहुत सारे इदारों की वजह से कुछ ना कुछ मैनेज हुआ है, लेकिन फिर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस अस्पताल की एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा की जाए। उसमें खुशखबरी भी ये है कि दोनों चीज़ें पाइपलाइन में हैं, यानी एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द ये अस्पताल रिवैम्प में, सेकेंडरी रिवैम्प में जा रहा है, जिससे इसकी कैपेसिटी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी। मैडम, दवाइयों के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह दवाइयाँ फराहम की जाती हैं। ज़्यादातर लोगों के जो मरीज़ों की शिकायत भी सामने आती है कि जितनी भी सरकारी जो अद्वियात हैं वो आती हैं, उसको गायब कर दिया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, ये तो एक बात है ना कि जो ऑलरेडी हमारे तजर्बात हो चुके हैं उसकी बेसिस पे हम एक बात करते हैं। मैं आपसे वो बात करूंगी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके हवाले से बात करूंगी। पहले क्या हुआ मैं इसकी ना मुझे मालूम है और ना मेरा उससे कंसर्न है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, करंटली हमारे पास एक सेहत सहूलत प्रोग्राम चल रहा है। एक गवर्नमेंट की तरफ से जो MCC में अद्वियात आ रही हैं वो एक चीज़ चल रही है। जो सेहत सहूलत प्रोग्राम में लोग आते हैं, सेहत सहूलत के ऊपर जो लोग इनरोल होते हैं उनको तो सारी जो चीज़ें हैं वो सेहत सहूलत प्रोग्राम की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसमें आपके तवसत से ये एक बात जो है वो ज़रूर करना चाहूँगी कि बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चे पैदा होते हैं हमारे, हम 5-6 साल तक जब वो स्कूल नहीं दाखिल होते तब तक हम बे फॉर्म नहीं बनाते। लेकिन जब बच्चों को सेहत सहूलत पे प्रोग्राम पे आपने डालना है तो उनकी शराइत में से ये शर्त ज़रूरी है कि आपका बे फॉर्म होगा। बे फॉर्म अगर नहीं होगा तो फिर ज़रा उस वक्त लोगों के पास एमरजेंसी होती है तो फिर वो सेहत सहूलत पे नहीं आ सकते। ठीक है, फिर दूसरा कवर जो आता है वो MCC का आता है। अब MCC एक रनिंग प्रोसेस है, उसमें कभी कोई चीज़ होती है कभी नहीं होती, या वो एक एवरेज ये देखते हैं कि कौन सी अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, वो फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के मुताबिक प्रोवाइड करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर दवा जो है वो शामिल हो, वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सारी अद्वियात तब आपको मिलती हैं जब आप दाखिल हो जाते हैं।
تو اب اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اس نے 2 گھنٹے کے لیے ڈرپ لگانی ہے تو وہ داخل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ ریٹینشن روم میں ہمارے پاس رہتا ہے. آپ نے صحت کارڈ کا ذکر کیا ہے, جی, خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے صحت کارڈ کی. اگر میرے علم میں میرے ذرائع نے کچھ چیزیں میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ اسپتال کے اندر صحت کارڈ کی کیا پالیسیز ہے, یہ تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ کس طرح ان کو صحت کارڈ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, کیا کیا چیزیں ان کے لیے چاہیے, کیونکہ زیادہ تر پرشن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ کہ وی آئی پی لوگوں کو جو ہے وہ صحت کارڈ دیا جاتا ہے یا ان کی انٹری کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مزید دیگر جو سفارشی طور پر بھی کیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بات کو بالکل نگیٹ کرتی ہوں کہ کسی قسم کی وی آئی پی لوگوں کو یا کسی قسم کے سفارشی لوگوں کو ہم صحت سہولت پروگرام دیں. صحت سہولت پروگرام ایک تھرڈ پارٹی رن کرتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہاسپٹل کا صرف اس میں ایک فوکل پرسن ہوتا ہے, باقی سارا سٹاف صحت سہولت پروگرام کا اپنا ہے. تو اگر ہم کسی کو ریکمینڈ کرتے بھی ہیں تو دے کین سے نو, اینڈ دے یوزولی سے نو اگر وہ ان کی چیزوں پہ پورا نہیں اترتا. دوسری بات یہ اس میں ایک اور کلیئرٹی کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگوں کے پاس بے فارم نہیں ہوتے تو وہ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم ان کو نہیں داخل کر رہے یا وہ ہماری ثوابدید ہے ہی نہیں, وہ صحت سہولت پروگرام کی ثوابدید ہے. ہم نے صرف ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا صحت کارڈ ہے, تو ہم نے تو کچھ آپ کو دینا ہی نہیں. شناختی کارڈ مرد کا ہونا ضروری ہے یا خاتون کا ہونا ضروری ہے؟ بیسکلی دیکھیں, اب بیسکلی بات تو یہ ہے کہ جو خاتون داخل ہو رہی ہے اس کا ہونا ضروری ہے, لیکن ہاں اکوموڈیٹ بعض دفعہ کیا جاتا ہے کہ شوہر کے شناختی کارڈ پہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں حامد اللہ, جو ریالٹی ہے ہمارے لوگوں کے پاس نہ خاوند کا ہوتا ہے, نہ بعض دفعہ بیوی کا ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ساتھ آنے والے لوگوں کا بھی نہیں ہوتا. اس پہ تھوڑا سا شاید آپ خفا بھی ہو جائیں, یہ ہمارے اپنے ایک ریلیٹو تھے وہ جب یہاں پر اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے, کئی عرصہ پرانی بات ہوگی, شاید آپ سے پہلے کی ہو یا ان سے بھی پہلے کی ہو. جی جی, اس میں یہ تھا کہ جب صحت کارڈ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا, صبح وہ آئے ہیں اور شام تک ان کو صحت کارڈ کے لیے اپلائی کے لیے دوڑا رہے تھے. جب رات کو جب 6-7 بجے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ خاوند کا شناختی کارڈ لیں, خاوند کا لے کر گئے تو انہوں نے کہا جی ہسبینڈ وائف کا بھی جو ہے وہ لازمی ہے. میں نے کئی اسپتالوں کے اندر دیکھا ہے کوئی ایک کارڈ, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک کارڈ لازمی ہے, لیکن آپ کے اپنے اسپتال موومنٹ چلڈرن اسپتال کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ کریں گے کس سے؟ صحت سہولت پروگرام کے لوگوں سے, ٹھیک ہے. میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میں جہاں میری ضرورت پڑے وہاں اس کو فیسیلیٹیٹ کر دوں. اگر کسی کو انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے, یہ صحت سہولت پروگرام کے لوگ کرتے ہیں, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ تھرڈ پارٹی ہے. اور ایک انسیڈنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات اگر میرے پاس کوئی شکایت آئی ہو تو مجھے اس کے وہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا, پھر وہاں پرابلم ہوا تھا. میں اس چیز پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ میرے سے پہلے کی بات ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے اب بھی ہوتی ہو. جی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے 24/7, یہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. میں خود شام تک بیٹھتی ہوں. اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے صحت سہولت کارڈ کا جو ہمارے پاس آفس تھا وہ کھلا رہتا تھا تقریباً 4 بجے تک, ٹھیک ہے. 2 بجے تک اس کا ٹائم تھا, لیکن 4 بجے تک وہ لوگ کھولا رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو ادویات کی فراہمی اور وہ چیزیں ہو جائیں. ابھی ہم نے اس کو 8 بجے تک ہم لے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے مریضوں کو مزید, کیونکہ ایمرجنسی میں جو لوگ آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس دوران تک ان کی فائل یا وہ چیزیں کمپلیٹ نہ ہوں, تو پھر ان کو ادویات ملنے میں یا وہ چیزیں میں مسئلہ ہو. اس لیے یہ ایک مہینہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو 8 بجے تک شروع کر دیا ہے. تو دس از یو کین سے کہ اگر ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, تو اس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. میڈم, بچے کی صحت اور شرح مواد میں کمی لانے کے لیے اسپتال انتظامیہ کیا خصوصی اقدامات کر رہی ہے؟ جی, اس میں حمد اللہ 2 باتیں ہیں نا. ہیلتھ ڈلیوری سسٹم جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ریسورس ہنگری ایک چیز ہے. اس میں ہر وقت آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پہ اکوپمنٹ, دوائیاں اور HR. اکوپمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو جائکا کے ساتھ ایک پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے جس میں پورے ہسپتال کو بہترین اکوپمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. مزید جو ابھی ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کریں کہ HR میں ہم کیا کر رہے ہیں, تو ابھی ہماری یونیسیف کی ٹریننگ آپ جانتے ہوں گے جاری ہے ایک اس پہ, اور پائپ لائن میں 3 مزید ٹریننگز جو ہیں وہ موجود ہیں تاکہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں اور ان کی HR میں جو ان کی زیادہ بہتری ہے وہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس اس وقت ایک NICU یعنی نیونیٹل جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے وہ کام کر رہا ہے, جو کہ 20 بیڈڈ ہے, لیکن وہ 40 بیڈڈ تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس میں ایک کیپیسٹی رکھی ہے, یونیسیف کے تعاون سے بنایا گیا تھا, 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت وہ چل رہا ہے جس میں 2 وینٹس بھی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے.
اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ انہی کے لوگوں کو مزید ورکشاپس کے ذریعے ہم ٹریننگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایکوپمنٹ سے ریلیٹڈ، ہر پروسیجر سے ریلیٹڈ ہم اپنے تمام لوگوں کو ایچ اوز سے لے کر کنسلٹنٹ تک جو جدید اس میں طریقہ علاج آئے ہیں ان پہ ہم ان کی ٹریننگ کرا سکیں. دس از آن گوئنگ پروسیس اور یہ اسٹارٹ ہے. اس میں ایک ٹریننگ اس وقت جاری ہے جو کہ پہلے ایبٹ آباد میں ہوئی، اب وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ مزید، اور آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اسی کے سلسلے میں نے وہاں جانا ہے، اور آگے بھی 3 ٹریننگز جو ہیں وہ ود ان نیکسٹ ویک جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایکوپمنٹ کی بھی بہتری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ایچ آر کی بھی بہتری کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں پہ ایک تھیلیسیمیا سینٹر از ان دا پائپ لائن، جو کہ اس کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے، اور مزید میرے خیال میں وہ گورنمنٹ اس کو لے کے جانا چاہتی ہے بلڈ ڈیزیزز سینٹر کی طرف. تو یہ اس پہ کام ہو رہا ہے اس منصوبے پہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا پیڈز یونٹ ہے وہ سارا کا سارا نیا بنے گا، اور اس میں بلڈ ڈیزیزز کے حوالے سے خصوصی طور پر تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا سینٹر یہاں پہ اس لیول پہ آپ کو مل جائے گا. میڈم، اسپتال کے اندر اگر صفائی ستھرائی کی بات کیجیے، سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کیجیے تو اس کے لیے آپ کے لیے کیا حکمت عملی پلان ہے؟ لیکن دوسری جانب آپ کی جو پرائیویٹ ہسپتالز ہیں، اوور آل اگر صوبے کی بات کریں، اس میں اگر صفائی کا نظام دیکھیں، سیکورٹی کا نظام دیکھیں، رومز وغیرہ دیکھیں، یہ کیا وجہ ہے جو پرائیویٹ اسپتالز ہوتے ہیں کافی بہتر ہوتے ہیں سرکاری اسپتال سے؟ کیونکہ سرکاری اسپتال میں جو ہے آپ کے پاس ٹیمز بھی موجود ہوتے ہیں، صفائی کا عملہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود یہ ہے جو صفائی وغیرہ نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں نہیں ہونے کے حوالے سے کہ ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہے، آپ کو پتہ ہے IMU، اس کی رپورٹ کے مطابق آپ کا DHQ ایبٹ آباد اس وقت پورے صوبے میں سرکاری ہسپتالوں میں صفائی کے حوالے سے پہلی پوزیشن حاصل کر چکا ہے. یہ ہماری محنت، ہمارے ٹیم کے کام کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو مجھے اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں. دوسری بات سرکاری اور اگر آپ پرائیویٹ اداروں کی بات کریں تو دیکھیں وہاں پہ سارے ڈیسیجن ود ان دیٹ بلڈنگ ہو جاتے ہیں، یا ایک کوئی بندہ یا 2-3 لوگ مل کر وہ ڈیسیجن کر لیتے ہیں. یہاں ایک ہیرارکی ہے، اور یہ پروسیس ہر سرکاری ادارے کے اندر آپ کو ملے گا کہ مجھے فار ایگزامپل یہاں پہ بندے چاہیے تو میں اس کو ہائر نہیں کر سکتی. ایون جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی شاید نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پروسیجر ہوگا کہ یہاں سے وہاں جائے گی فائل، وہاں سے وہاں جائے گی، پھر اس کا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پنجاب کی بات کر لیں، مری ہماری باؤنڈری وال پہ لگتا ہے، مری کے اسپتال آپ چلے جائیں وہاں پر تبدیلیاں نظر آتی ہیں، آپ کے اندر صوبے کے اندر کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ سوال آپ اس وقت غلط آدمی سے کر رہے ہیں، اس سینس میں کہ میں حکومت کی سطح پر کوئی بیان دینے کے لیے اس سے قابل نہیں ہوں کہ یہ پالیسیز کا ڈفرینس جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کا بیان، اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو حکومتی لیول کے بندے دیں گے. میں آپ کو یہ جواب دے سکتی ہوں کہ جتنے ریسورسز مجھے پرووائڈ ہیں اس وقت، جتنی HR میرے پاس ہے، کیا اس سے آپٹیمم کام لیا جا رہا ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ اس وقت اس ہسپتال میں، اس ٹیریٹری کے اندر جس کی ذمہ وار میں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے، آپٹیمم کام ان لوگوں سے اور اس مشینری سے لیا جا رہا ہے. میڈم، زیادہ تر لوگوں کی شکایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جو آپ کا سٹاف ہے وہ غیر مناسب رویہ جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے. شاید آپ کے پاس شکایتیں آئی ہیں، نہیں آئیں، وہ آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے آپ کیا سخت اقدامات کرنے جا رہی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے یہ پرسیپشن بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں 2 چیزیں، کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اپنے اسٹاف کو بھی، اور میں یہاں پہ میرا انتظامی امور میں بھی، تو میرا ایک دل کا جو ہے وہ حصہ اپنے مریضوں کے ساتھ بھی ہے. یہاں سے اگر میں آپ کو بات کروں تو آپ کو پتہ ہے جو ڈاکٹر یا پیشنٹ کی ریشو ہونی چاہیے، جو نرس اور بیڈز کی ریشو ہونی چاہیے، جو صفائی کے عملے کی جو تعداد ہونی چاہیے، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ برڈن سارا کا سارا جو لوگ موجود ہیں، کم ہیں اور موجود ہیں، ان پہ چلا جاتا ہے. پھر دوسری ایک اور بات میں آپ سے کروں کہ ہمارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ میں چاہتی ہوں مجھے VIP جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیا جائے. میں جیسے باہر سے اندر آئی ہوں تو سب سے پہلے میرا مریض چیک ہو، یہ خفا نہ ہو، یہ میں اس میں خود کو بھی شامل کرتی ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اگلا بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے لیے وہ سب مریض ہوتے ہیں. پھر اس میں وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا کون جو مریض ہے وہ زیادہ سیریس ہے. پھر اس میں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک مریض کے ساتھ 6 لوگ آتے ہیں، تو وہ ایک بندہ جو ایک بندے کو ڈیل کرتا ہے، پہلے فار ایگزامپل آپ میرے پاس آئیں گے کہ میں نے باپ کو سمجھانا ہے، پھر ماں آئے گی کہ اب مجھے بھی سمجھائیں. تو ایک بندے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اور جب یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے تو کرتے کرتے جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے برداشت کا وہ کم ہو جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی میں بات کر رہی ہوں، یہ میں انٹرنیشنل پروٹوکولز کی بات کر رہی ہوں. آپ باہر جائیں، UK کا سسٹم کہتے ہیں بہت اچھا ہے.
وہاں پہ اگر آپ نیشنل ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں نا تو آپ کو کنسلٹنٹ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو آپ کو یہاں پہ 10 روپے کی پرچی پہ دستیاب ہوتے ہیں اور آج 1 گھنٹے میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, وہ آپ کو 4 مہینے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں طرف ایسے عوامل ہیں کہ جن کو دیکھنے کی اور جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عوامل میں یہ نہیں کہتی کہ کیا اسٹاف کے اینڈ پہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اوور آل ہمارا رویہ جو ہے وہ کم برداشت والا اس قوم کا ہو گیا ہے. وہ شاید کئی اور جگہ سے پس کے ہم چاہتے ہیں, جہاں پہ ہمیں ایزی وے لگتا ہے وہاں پہ ہم وہ غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ پروسیجرز کی سمجھ نہ ہونا, اس کی وجہ سے جب ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کا بھی وہ غصہ نکلتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس میں؟ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے HR کو جب ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ساتھ میں ان کی ہمارے پاس پائپ لائن میں ٹریننگز ایسی موجود ہیں کہ ان کی جو بیہیویئر مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے وہ بھی ہم کرا سکیں. دس از ان دا پائپ لائن انشاءاللہ. سیکنڈلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صفائی کے لیے اب مزید ایک میرے خیال میں ایک تھرڈ پارٹی نے اس کا وہ لے لیا انیشیٹو, اور وہ لوگ آگے ہیں نیچے ہمارے مین ہاسپٹل میں. تو ہوپ فلی یہاں پہ جب HR کی سہولیات بہتر ہوں گی, صورتحال برڈن کم ہوگا, تو کچھ چیزیں آٹومیٹکلی اسموتھ آؤٹ ہو جائیں گی. اور جب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جائکا کے تعاون سے کچھ اور چیزیں بنے گی, تھیلیسیمیا سینٹر بن جائے گا, وہاں پہ بھی کچھ اور لوگ ہو جائیں گے, تو کافی ڈسٹریبیوشن آف ورک لوڈ ہو جائے گی. تو یہ اس ہینڈ پہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں ٹریننگ کے حوالے سے بھی اور سہولیات کے حوالے سے بھی. اس اینڈ پہ جیسے کہ یہ آپ آج آئے ہیں, ایسے ہی ڈفرینٹ ہمارے پاس میڈیا کے بھائی آتے رہتے ہیں, تو ان کے ذریعے ہم اپنے عوام کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز آج مینشن کرنا چاہوں گی. ہمارا ایک گٹر لائن بند ہوا, عوام کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ 2-3 ہمارے پاس عوام کی ضرورت کے لیے, ایک تو پبلک واش رومز ہے نا, یہ جو اندر مریض یوز کرتے تھے, جب ہم نے وہ پائپ لائن پوری کھلوائی ہے ڈفرینٹ اس جگہ سے, تو وہاں پہ یقین کریں کانچ کی بوتلیں بھی ہمیں ملی ہیں, اور وہ کانچ کی بوتلیں سیٹوں سے ڈالی گئی ہیں. تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کو استعمال کرتے ہیں, کائنڈلی یہ اسپتال آپ کے لیے بنا ہے. اس میں جب آپ لوگ غلط اس کو استعمال کریں گے تو وہ پروسیجر کرتے کرتے مہینوں میں پھر وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں, بے تحاشا اس پہ پیسہ ہمارا ویسٹ ہوتا ہے, پھر آپ ہی لوگوں کو, آپ کے ہی بہن بھائیوں کو, آپ کے ہی بچوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو اوور آل ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اس اینڈ پہ بھی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس اینڈ پہ بھی ہمارے عوام کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اس بارے میں دینے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے یہ کاوش کی, میں اس کو سراہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ آپ یہ بات پھیلائیں کہ اس ہسپتال کو بھی آپ ایسے استعمال کریں جیسے آپ اپنے گھر کو استعمال کریں. میڈم یہاں پر تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے روڈز کے حوالے سے, جس طرح آپ کے روڈ جو ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ بند ہے. جی اس حوالے سے آپ کا کیا اقدام ہے؟ کیونکہ بیسک یہ چیز ہے کہ آپ کو فارغ چوک سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے, پھر آپ کو یہاں پر انٹر ہونا پڑتا ہے. پہلی بات پہلے یہ تھا کہ لیڈی گارڈن سے اندر آئے اور امپائر روڈ پہ نیچے کی طرف آ جائیں تو اسپتال کے لیے آسانی بھی ہوتی تھی. رش ابھی البتہ اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے, مریض تو کم نہیں ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا اقدام ہے, کیونکہ آپ اس وقت ہسپتال میں ماں کے طور پر جو کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی, بہت دکھتے دل پہ آپ نے وہ دکھتی رگ پہ آپ نے پاؤں رکھا ہے. پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پریورٹی دیتے ہیں ہسپتال کو, کیونکہ وہاں ایمرجنسیز آتی ہیں. بازار ضروری ہیں لیکن وہاں پہ ایمرجنسیز نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ بازار کا کمپیریزن ہسپتال سے کریں تو پریورٹی تمام اچھے سماجوں میں ہسپتال کو دی جائے گی. میں نام نہیں لیتی اور نہ مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا ہے ان چیزوں کا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بازار کو پریورٹی دی ہے اوور ہاسپٹل. آپ یہ دیکھیں یہاں پیچھے اسی روڈ پہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ود ان 2 کلومیٹرز آپ نظر دوڑائیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں یو ٹرن دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ اداروں کو سہولت دینے کے لیے کیے گئے, لیکن جہاں غریب مریض آتا ہے وہاں آپ نے مین روڈ پہ بھی اس کو بند کر دیا. پھر یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے صفائی کا نظام, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ ایک ادارے کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کی لمٹ ہے, دوسرے کو کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے کا ایریا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ٹیکس کون لے گا یا جو بھی ان کی چیزیں ہیں, تو وہ ایک کہتا ہے میرا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ اس روڈ کو کیوں بند کیا گیا, پیچھے سے ہمارے پاس ایک سہولت تھی کہ ہم وہ لیڈی گارڈن سے لے کے وہاں سے آ جاتے تھے. ہماری اوپر پارکنگ ہے پیڈز ڈپارٹمنٹ والی, وہ بہت بڑی پارکنگ ہے. یہ پارکنگ بہت چھوٹی ہے, اس میں تو سٹاف کی گاڑیاں پوری نہیں آتی. تو وہ پارکنگ اس وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. وہاں کے بچے جو ہیں, اب بچے جب آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ یہاں ایمبولینسز تو ہیں نہیں کہ یہ لوگ اس کے لیے کھول دیں گے اور بند کر دیں گے, لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں. تو ان کے لیے مسائل ہیں کہ ان کے وہاں پہنچنے تک بہت ٹائم لگ جاتا ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ ویسٹ ہوتا ہے, جو کہ بعض دفعہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے.
آپ دیکھیں احتجاجوں میں لوگ راستہ چھوڑتے ہیں مریضوں کے لیے، تو ہم تو نارمل حالات میں بازاروں کو فوقیت دے رہے ہیں اوور ہاسپٹل. یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، یہ ہماری سوچ کا عکاس بھی ہے، ہماری پریورٹیز کہاں جا رہی ہیں. اور آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ میری گزارش بھی ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے جیسے یہ واقعہ ہوا باقاعدہ لیٹرز لکھے ہیں ٹو دا اتھارٹیز کہ اس کو جلد از جلد عوام کے حق کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کھولا جائے. اور آپ کے توسط سے یہ آج دوبارہ میں گزارش کر دیتی ہوں کہ کائنڈلی اگر بازار میں اور ہسپتال میں کسی کو پریورٹی دینی ہے تو فار دا پبلک بینیفٹ ہسپتال کو دی جائے. میڈم اسپتال کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے اسپیشل ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہ ہسپتال اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ کچھ تو یہ ہے کہ جو سیٹس پہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا، کہ کنسلٹنٹ کی سیٹس پہ فار ایگزامپل 4 ہمارے پاس گائنی میں ہے، اسی طرح ہمارے پاس پیڈز میں بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ایم او کی سیٹ پہ بھی ہیں الحمدللہ میں آپ کو آپ کے چینل کی توسط سے عوام کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے بھی ایف سی پی ایس کر رکھا ہے. یعنی وہ کنسلٹنٹ ہیں، بے شک سیٹ ان کی کنسلٹنٹ والی نہیں ہے لیکن وہ کنسلٹنٹ ہیں، وہ ماہر ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈبل اسپیشلائزیشن کی ہے، وہ پورے صوبے میں بہت ریئر ہے. اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس شام کے اوقات میں اور رات کے دن کے وقت تو کنسلٹنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے او پی ڈی میں جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ شام میں اور رات میں باقاعدہ کنسلٹنٹ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. لیکن میڈم یہاں پر تو لوگ گلے کرتے ہیں، کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جتنے بھی رات کے وقت کی اگر بات کر لیں، بالکل صبح سویرے کی بات کر لیں کہ یہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے ہیں، جو نرسز ہوتی ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس چیز کو نگیٹ کرتی ہوں. اس لیے میں نگیٹ کرتی ہوں کیونکہ پچھلے پورے عرصے میں اگر آپ نے آبزرو کیا ہو تو آئی کم ان 11 PM ان دا نائٹ، میں صبح سویرے کے وقت میں اور ہر وقت میں آج تک یہ نہیں ہوا. میں ایک آدھ انسیڈنٹ کی بات نہیں کرتی کہ کوئی باہر گیا ہو، کوئی لیٹ آیا ہو، ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر ادارے میں ہوتی ہیں. یہ کوئی اس ادارے کی بات اسپیسیفکلی نہیں ہے، ہر ادارے میں ایسا ہے. لیکن کبھی مجھے ایسی جو میں نے خود اچانک چھاپے مارنا جس کو کہتے ہیں سرپرائز وزٹ جس کو کہتے ہیں، اس پہ کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہو کہ ہمارا کوئی کنسلٹنٹ یا ہمارا کوئی ڈاکٹر جن کو ایم او کہتے ہیں، ایم او میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایم او ہمارے ہاں سیٹ ایم او کی ہے، لیکن وہ لوگ کنسلٹنٹ اس سینس میں ہے کہ انہوں نے ایف سی پی ایس یعنی اسپیشلائزیشن کر رکھی ہیں، وہ لوگ ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہر جگہ ایک ہیرارکی ہے، یہ یہاں پہ نہیں، یہ انٹرنیشنلی بھی ہے. اگر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈاکٹر ہی ہر وقت سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. آگے ٹی ایم اوز جو کہ ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں، ایچ اوز جو کہ ہاؤس آفیسرز ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں. اور اگر وہ کمپلیکیشن سمجھیں تو آن کال ہوتے ہیں کنسلٹنٹس، یعنی اگر وہ نہ ہوں تو، ورنہ آن اسٹیشن بھی ڈاکٹرز جو ایم او ہیں ہمارے وہ سارے کنسلٹنٹس ہیں زیادہ تر. آخری سوال، کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی نئے پروگرام کی طرف جانا ہے. میڈم اگر کسی بھی اسپتال یا کسی بھی سرکاری ادارے کی ہم بات کر جائیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صبح سویرے آپ کا وزٹ ہوتا ہے، آپ سرپرائز کرتی ہے، جس طرح رات کی آپ نے بتایا 11 بجے کے قریب وزٹ، کیا ان وزٹ سے تمام چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں؟ نہیں، تمام چیزیں سیٹ نہیں ہوتی. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں مینیجرز اور ایک ہوتے ہیں لیڈرز. لیڈرز ہمیشہ رول ماڈل سے لیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں 4 بجے تک بیٹھتی ہوں، 2 بجے میری ڈیوٹی ختم ہونے ہے، ایوننگ میں ہمارے ڈی ایم ایس صاحب ہو رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ آ کے کریں یا کچھ بھی. میں جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے، جس وقت تک ممکن ہو. یہ ایک پھر جیسے فار ایگزامپل کسی ملک کا وزیر اعظم جب پہننا شروع کرتا ہے نا وائس کوٹ، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ رواج ہو جاتا ہے. کبھی آپ اگر پہننا شروع کر دیتے ہیں کوٹ تو وہ رواج ایک پڑ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں رول ماڈل ہونا. ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود جب جلدی آتے ہیں، آپ جب خود تک لیٹ تک بیٹھتے ہیں، اب جب سروس کی بات کرتے ہیں تو وہ ویژن ریفلیکٹ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ٹو دا گراس روٹ لیول. یہ لوگ اپنی ڈیوٹیز پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر مینیجر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. سارے مینیجر جو پہلے تھے وہ اپنی ایفرٹ کر رہے تھے، ہر ایک کا اپنا ویژن تھا، وہ سب اچھا کام کر رہے تھے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب اس طرح ہوتا ہے تو ہمیشہ اگر وہ تھوڑی بہت بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے سنی ہے آپ کے سوالات. ہم نے جو وومن چلڈرن اسپتال کے ڈی ایم ایس ہیں ڈاکٹر ارم صدیق صاحبہ جو ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کری. کوئی تلخ سوالات ہوئے ہیں، کوئی